It's the second time I'm coming back to this country, and I have never ever had a bad experience. Well, you're in a conservative Muslim country. You'd expect to be safe, right? Mostly, yes. Yeah. Yeah. And you didn't feel that in India? Oh, absolutely not. It's the way I've been treated in Pakistan. Even the second time I went back, it was way more hospitable, but it was literally the hospitality I've never experienced in my life. We are always respect our guests. The Pakistani. Why is everyone in Pakistan so kind? Because we are So beautiful people. Beautiful people. There is the love in our heart. Pakistan's the one country, but for me it's number one in hospitality. Like, Americans have a really misunderstood idea of what Pakistan is like. I've been here for 2 days, and I've mostly been shopping in malls, eating at Western restaurants, and so I just feel like there's a very misunderstood idea of the more modern side of Pakistan. For the next 48 hours, I'm going to be comparing a day in India versus a day in Pakistan. Do a discount for me? No discount, fixed price. No. Your good price, fixed price. Fixed price. No discount. You have discount? No, fixed price. 3 meters. 200. floor. No, 400 fixed price. 300. No bargain. 350. No bargain. All right. 400. Assalamu alaikum. Huh? कुछ खाएंगे? I only speak a little Urdu. Eat. Eat? No, not yet. Not Water. yet. I have maybe chai. Chai पीनी है? Yeah. I pay. कर दिए. No, I pay. How much दे is it? दिए. Paid है. You paid already? You sneaky. What? What? 여기 탄다고? 여기 탄다고? 나 무서워. Only. One, please. Who are you? Yes. Who are you? हो गया? Just please, could you let me alone? How much? 미친놈이 아니야 진짜! I'll show you the beautiful river. Well, I mean, you can't really tell there's water under there. Guys, I'm in Indore right now, and it's been voted the cleanest city in all of India 7 years in a row. And I've just got down to the river here, and honestly, it's so beautiful. Look how clean it is. The cleanest city in all of India. We are on the train in India right now, and it absolutely stinks. We are really struggling bad here. And now I have left India. Time for my final review. Don't go that place. Stay far, far away from India. Never go there. Never go there. I will never, ever go there ever again. They don't want you there. They do not want tourists, whatever they say. They do not want you there. इमेजिन करें दो ऐसे मुल्क जो कि सदियों तक एक साथ रहे, एक साथ आज़ाद हुए, और आज 77 साल के बाद दोनों के कल्चर के अंदर बेहद डिफरेंस आ चुका है। एक वो मुल्क है जहाँ पर टूरिस्ट किसी चीज़ का पैसा देने के लिए कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कोई भी मेहमान समझकर इनसे कुछ नहीं लेता। तो दूसरी साइड पर तकरीबन हर शख्स, यानी टैक्सी से लेकर होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला, दुकान वाला, सब उनको लूटने की कोशिश करते हैं। एक वो मुल्क है जिसका खाना और इसकी सफाई की क्वालिटी का टूरिस्ट खुद एतराफ़ करते हैं, तो दूसरी साइड के खानों, खसूसन हाइजीन का दुनिया भर के अंदर मजाक बनाया जाता है। एक वो मुल्क है जहाँ के लोग इंतहाई फ्रेंडली, मेहमान नवाज और कंपैरेटिवली काफ़ी सिविक सेंस रखने वाले हैं कि पब्लिक के अंदर कैसे बिहेव करना है। तो दूसरी साइड पर बस बॉर्डर क्रॉस करते ही सोलो ट्रैवलर्स को, खसूसन फीमेल्स को हरासमेंट तक का सामना करना पड़ता है, और इसके अलावा पब्लिक के अंदर तो सिविक सेंस की बात ही ना करें। पर्सनल स्पेस और सिविक सेंस क्या होती है यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है, और इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से फीमेल टूरिस्ट दिल बर्दाश्ता होकर इस मुल्क को छोड़कर जाते हुए ये कहती हैं, हम बात कर रहे हैं दो हमसाया मुल्क इंडिया और पाकिस्तान की। आज जहां पर एक तरफ इंडिया का इमेज ट्रैवलर्स और व्लॉगर्स के लिए बेहद बुरा और दिल खराश बन चुका है, तो दूसरी तरफ यही टूरिस्ट व्लॉगर्स पाकिस्तान और इसके कल्चर की तारीफें करते नहीं थकते। So we bought bottle of waters, and then he gave us sandwiches to take a picture, and then he said, keep them. He said it's for you, gift. When I arrived in Pakistan, I went to the ATM and took out 28,000 rupees. I'm on day 8 so far, and my wallet is still full. The hospitality in Pakistan is so amazing that they won't let me pay for anything. How much? No paisa, no money. It's okay. No. Why? He's like seriously not accepting my payment. Are you sure? Thank you. How much? Leave it, man. You are guest, so. Oh, it's okay. I can pay you. Thank you so much. Keep it. Are you sure? Yeah, man. The hospitality of people here in Pakistan, honestly, you can eat for free.
اور میں یہ کمپیریزن ویڈیو اس لیے نہیں بنا رہا کہ میں خود ایک پاکستانی ہوں، بلکہ اس ٹاپک پر خود کئی انڈین انفلوئنسرز بھی آواز اٹھا چکے ہیں کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے انڈیا کی دنیا کے اندر کس قدر بدنامی ہو رہی ہے اور ان کو فورن کنٹریز کے اندر ریسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ خود کی ریسرچ کر کے دیکھیں، یوٹیوب پر جا کر پاکستانی ٹورسٹ اسکیم لکھیں تو بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر ویڈیوز آپ کو ملیں گی۔ سب سے ریسنٹ اور وائرل ویڈیو وہ تھی یعنی 3 تارزن والی، جو کہ کچھ ہی دیر کے اندر اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ آپ خود یہ پیٹرن نوٹس کریں گے کہ وہی ولاگر جو کہ پاکستان کی تعریفیں کرتا نہیں تھک رہا تھا، انڈیا کے لیے اس کے جذبات بالکل اپوزٹ ہوں گے۔ وہی ولاگر جو کہ انڈیا کو ڈرٹی، ان ہائیجین، خطرناک، گندا اور انسیف بتا رہا ہوگا، وہی سیم ولاگر آپ کو پاکستان کی تعریفیں کرتا نظر آئے گا۔ اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ولاگر پاکستانی آڈینس کو خوش کرنے کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، کیونکہ یہ اس کا ہونیسٹ اوپینین ہے۔ کیونکہ لاجیکلی اگر اس کو پیسہ ہی کمانا ہوتا، اپنا فائدہ ہی دیکھنا ہوتا، تو وہ انڈیا کی جھوٹی تعریفیں کرتا، کیونکہ وہاں کی آڈینس پاکستان سے 4 گنا زیادہ ہے، اور زیادہ آڈینس کا مطلب ہے زیادہ ویوز، اور زیادہ ویوز کا مطلب ہے زیادہ پیسے کمانے۔ اب انڈیا کا یہ موجودہ امیج ایک دم سے نہیں بنا، بلکہ آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے پھیلنے کی وجہ سے ٹورسٹ کی یوٹیوب ویڈیوز نے پوری دنیا کے اندر بھارت کا یہ امیج کریٹ کیا۔ کیونکہ کامن سینس کی بات ہے کہ ویسٹ کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو کہ انڈیا گھومنے آنا چاہتے ہیں، وہ انہی ویڈیوز کے ذریعے یہ جج کرتے ہیں کہ ان کو کہاں پر جانا ہے۔ انہی ولاگرز کی ویڈیوز کو دیکھ کر وہ اپنا ٹور پلان کرتے ہیں، اور ان کو یہ جج کرنے میں آسان ہوتا ہے کہ ان کو ٹریول کہاں پر کرنا چاہیے۔ اور پچھلے 10 سے 15 سالوں کے اندر جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے، یہاں پر ٹورزم بالکل تباہ ہوتا جا رہا ہے، اور بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ویسٹ کے کارٹونز تک میں انڈیا کا یہ کہہ کر مذاق اڑایا جاتا ہے کہ انڈیا کہنے کو تو اسپرچل کنٹری ہے، لیکن یہاں پر نہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے اور نہ ہی صفائی۔ India, the most spiritual country in the world. God is not here. ایک ٹائم تھا کہ انڈیا کو اسپرچل ہب آف ورلڈ کہا جاتا تھا اور لاکھوں فورن ٹورسٹ یہاں پر گھومنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے پچھلے 10 سے 15 سالوں کے اندر سب کچھ بدل دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ویڈیوز کے اندر گندے کھانوں کی ویڈیوز جن کا دنیا بھر کے اندر مذاق بنایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ غریبی، گندا انوائرمنٹ، صفائی پر دھیان نہ دینا، خاص طور پر یہاں کے لوگوں کے اندر سیوک سینس کی کمی، لا اینڈ آرڈر کی بری صورتحال اور ٹورسٹ اسکیم نے آج انڈیا کا امیج دنیا بھر کے اندر بالکل نیگیٹو بنا دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی ٹورسٹ انڈیا جانے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے، اور اگر کوئی آ بھی جائے تو وہ بہت پچھتاتا ہے۔ اور جب یہی ٹورسٹ اپنی انٹرنیشنل آڈینس کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے تو پوری دنیا کے اندر انڈیا کا یہی امیج کریٹ ہوتا ہے، جبکہ پاکستان میں یہاں پر اس کا بالکل الٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ان فورن بلاگرز کے لیے پاکستان کے اندر پیسہ خرچ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ اتنے مہمان نواز ہیں کہ اپنا گھر، اپنا کھانا، اپنا سب کچھ مہمانوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور جب پاکستان کا یہ امیج پوری دنیا کے اندر جاتا ہے تو ان 2 کنٹریز کے کمپیریزن کے اندر فورن ٹورسٹ کی پہلی پسند پاکستان ہی بنتا جا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر ان ٹورسٹ کو عزت اور رسپیکٹ ملے گی، ان کا احترام ہوگا، ان کی پرسنل سپیس ہوگی، وہ وہیں پر ہی جانا پسند کریں گے۔ ایک مشہور کینیڈین سولو ٹریولر روزی گیبریل، جو کہ ایک فیملی سولو ٹریولر تھی، پاکستان گھومنے کے لیے آئی تھی، اور یہاں کی نیچرل خوبصورتی، لوگوں کی مہمان نوازی، عزت اور پیار کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوئی کہ نہ صرف اسلام قبول کر لیا بلکہ پاکستانی لڑکے کے ساتھ شادی بھی کر لی۔ سوشل میڈیا پر ایموشنل ہو کر روتے ہوئے اپنی سٹوری شیئر کرتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جب میں پاکستان وزٹ کروں گی تو نہ صرف اس ملک سے بلکہ یہاں کے لوگوں سے بھی مجھے محبت ہو جائے گی۔ یہ میری زندگی کا ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا۔ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ ایک اسٹرینجر ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اتنے خوش اخلاق تھے کہ مجھے اپنے گھر لے گئے، جو کچھ بھی موجود تھا مجھے آفر کیا، اور ان کی یہی عادت میرے دل کو چھو گئی۔ My experience so far in Pakistan and just being so accepted and loved by the people here is so amazing. These people are so amazing. These are the most beautiful people. Muslim people. How many of you would take a Muslim you don't even know and bring them into your home without judgment? جبکہ دوسری طرف اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بالکل الٹ ہو رہا ہے، کیونکہ دکاندار سے لے کر ٹیکسی ڈرائیور تک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے اس فورن ٹورسٹ کو لوٹ لے۔ فیمیلز کے لیے تو تقریباً یہاں سے ہراس ہوئے جانا بالکل ناممکن ہو چکا ہے، پھر چاہے وہ ہولی جیسا تہوار ہی کیوں نہ ہو۔ سیوک سینس کے پبلک کے اندر کیسے بیہیو کرنا ہے، صفائی اور ہائیجین اور پرسنل سپیس کا کیا مطلب ہے، یہ چیزیں ڈھونڈنے پر بھی دیکھنے کو نہیں ملتی، اور وہ بھی ممبئی جیسے بڑے شہر کے اندر۔ فیمیل فورن ٹورسٹ کو زبردستی جگہ جگہ روک کر ہراسمنٹ اور زبردستی کی سیلفی کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کو ایسے گھیر لیا جاتا ہے جیسے وہ کوئی ایلین مخلوق ہوں۔
مشہور پبلک پلیسز پر اور مونومنٹس پر بھی اتنا کچرا ہوتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ ایک فیمیل ٹورسٹ یہ بتا رہی ہے کہ تاج محل کے بالکل قریب میں کتنا بڑا گندا نالا موجود ہے، لیکن یہاں پر لوگ صفائی پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ اب دیکھیں، دنیا میں اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن کمپیریٹیولی دیکھیں تو پاکستان میں یہ سب کچھ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی کیس سالوں میں ایک بار رپورٹ بھی ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے اس کو انتہائی سیریس لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ملک کی ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ پاکستان میں کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر ٹورزم اتنا بڑا بزنس نہیں بنا، کیونکہ ویسٹ کے اندر اس کو ایک دہشت گرد ملک کا لیبل لگا دیا گیا تھا، کیونکہ 9/11 کے بعد پاکستان کے اندر دہشت گردی کی وجہ سے اور انسٹیبلٹی کی وجہ سے ویسٹرن ٹورزم یہاں پر آنا تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ پر سچ یہ ہے کہ یہاں پر مہمان کو اب بھی اللہ کا مہمان سمجھنے والی سوچ باقی ہے، خاص طور پر نارتھ کے پٹھان تو بہت ہی مہمان نواز ہیں، اور یہ ان کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ کہ بزنس کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ٹورسٹ سے پیسے لینے کی بجائے ان کو کھانا کھلانے، چائے پیش کرنے، رہائش مفت دینے کی روایات آج بھی نظر آتی ہیں، جو کہ مہمان نوازی کا اصل مطلب ہوتا ہے۔ اسی لیے وہی ولاگر جو کہ دلی یا وارانسی کے اندر ہراساں ہو کر پاکستان آتا ہے، وہی لاہور، سکردو یا پشاور کے اندر خود کو محفوظ ترین انسان سمجھتا ہے۔ انڈیا میں پچھلے 30 سے 40 سالوں کے اندر ٹورزم اور بزنس دونوں نے ایک زبردست شکل اختیار کر لی ہے، اور اسی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بیٹھ گیا ہے کہ ہر چیز پیسہ ہے، ہر موقع کمانے کا موقع ہے، لہٰذا وہاں کا عام شہری بھی ٹورسٹ کو ایک چلتی پھرتی ATM سمجھتا ہے جسے جتنا ہو سکے لوٹ لیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر مین سٹریم میڈیا اور فلم انڈسٹری کے اندر زیادہ تر خود پسندی یعنی سیلف obsession اور ہائپر نیشنلزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یعنی ہم دنیا کے اندر سب سے اچھے ہیں، سب سے پاورفل ہیں، یا ان شارٹ امریکہ کیا کہتا تھا، کیا ہو تم، آج ہم کہتے تو کیا ہے بے۔ اب ذرا غور کریں کہ سائیکالوجیکلی طور پر ایسا ماحول ایک عام شہری کو دوسرے کو نیچا دکھانے اور خود کو بہتر ثابت کرنے کی طرف دھکیلتا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے رویے سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ مغرور، متکبر ہونے لگتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ انتہائی برا رویہ رکھتے ہیں، انتہائی اگریسو ہو جاتے ہیں۔ پھر تعلیم کی کمی اور اس کے علاوہ غربت بھی اس کے اندر کیٹلسٹ کا کام کرتی ہے۔ پاکستان میں میڈیا اپنی خامیوں کے ساتھ موجود ہے، لیکن عوامی سطح پر اب بھی مہمان نوازی، عزت، اسلامی بھائی چارے جیسے نظریات ابھی بھی موجود ہیں، اور یہی اخلاقی بنیاد ٹورسٹ کے ساتھ تعلق کے اندر فرق پیدا کرتی ہے۔ اور سب سے بڑا فرق اسلام، ان کا مذہب پیدا کرتا ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے اندر مہمان نوازی کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے، اور پاکستانی معاشرہ باوجود اپنے مسائل کے ابھی بھی مذہبی اقدار سے کافی حد تک جڑا ہوا ہے، اور یہی اخلاقی بنیاد غیر ملکیوں کے ساتھ خلوص، احترام اور مہمان نوازی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے اندر ان سکیم کے اندر ملوث لوگ جو کہ ہراسمنٹ جیسا سیریس کرائم کرتے ہیں، ملک کا نام بدنام کرتے ہیں، ان پر کوئی سیریس کارروائی نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی یہ سب کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، خاص طور پر پبلک پلیسز کے اندر۔ مثال کے طور پر ٹرینز کی مثال لے لیں، یہاں پر تو اتنی بری صورتحال ہے کہ حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر ٹورسٹ یہاں پر دھکم پیل اور بدبو کی وجہ سے انتہائی پریشان نظر آ رہے ہیں، جو کہ پوری دنیا کے اندر وائرل ہوئی۔ حالانکہ اگر گورنمنٹ چاہتی تو ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، پر ساری بات نیت کی ہے۔ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ایسے سخت قوانین بنائے، ایسی سخت سزائیں دے کہ لوگ ڈر کر اس کرائم سے باز رہیں، اور دوسری بات کہ حکومت فورن ٹورسٹ کو یہاں پر محفوظ تصور کرائے، ان کو ہر طرح کی سہولیات دے، اور تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ، یہاں پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر تعلیم کی انتہائی کمی ہے اور لوگوں کو سیوک سینس کا نام ہی نہیں پتا۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ جب بھارتی حکومت کو اپنے لوگوں کا خیال نہیں ہے تو وہ فورن ٹورسٹ کا خیال کیوں کرنے لگی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا کے وہ لوگ جو کہ پڑھے لکھے ہیں، سیوک سینس رکھتے ہیں، وہ اس کو روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ چیز یہاں کے لوگوں کو خود روکنا پڑے گی، گورنمنٹ کے انوالومنٹ کے بغیر، کہ جہاں پر بھی کوئی سکیم ہوتا دیکھیں تو موبائل نکال کر اس کی ویڈیو بنا کر اس کو ریکارڈ کریں اور سوشل میڈیا پر ڈال دیں، ان لوگوں کو ایکسپوز کریں، اس کے بعد پولیس کو رپورٹ کریں، فورن ٹورسٹ کی جتنا ہو سکے عزت کریں اور ان کو یہاں پر محفوظ تصور کروائیں، اپنے آس پاس صفائی رکھیں، سیوک سینس کو فالو کریں، اور اگر ہر شخص اپنے طور پر صفائی کرنا شروع کرے، اس کو ذمہ داری سمجھے، تو اس مسئلے کو حل کرنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے، اور اسی چیز کو دیکھ کر ہی لوگ متاثر ہوں گے کہ کم از کم یہ لوگ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں۔ یعنی کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا معاشرہ آج زیادہ تر مادی یا پھر کمرشلائزڈ ہو گیا ہے، جبکہ پاکستان کا معاشرہ اب بھی اخلاقی اور روایتی بنیادوں پر قائم ہے، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر پیسہ مرکز بن چکا ہے تو دوسری جگہ پر عزت، اور یہی فرق دونوں ملکوں کو ٹورسٹ کے لیے الگ الگ آپشن بنا رہا ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔